नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरातुल मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ और याकूब अता किए और हर एक को हमने सीधी राह दिखाई, और नूह को इससे बेशतर हम हदायत दे चुके थे। और इस इब्राहीम की औलाद में से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत दी थी, और हम नेकोकारों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। और ज़करिया, याहया, ईसा और इलियास को भी, और ये सब लोग सालिह थे। और इस्माईल और ईसा और यूनुस और लूत को भी, इनमें से हर एक को हमने अक़वाम आलम पर फजीलत दी थी। और इनके आबा व अजदाद, इनकी औलाद और इनके भाइयों में से भी बाज़ को हमने मुंतखब कर लिया था और सीधी राह की तरफ रहनुमाई की थी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये है अल्लाह की हिदायत, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है हिदायत पर चलाता है। और अगर ये लोग यानी ये अम्बिया भी शिरक करते तो इन सब का किया कराया बर्बाद हो जाता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब भी दी, क़ुव्वत फ़ैसला भी और नबूवत भी। अगर ये काफिर इन बातों का इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों के सपुर्द ये खिदमत कर दी है जो इन बातों के मुनकिर नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हदायत की थी, आप इन्हीं के रास्ते पर चलिए और कह दीजिए कि मैं इस तबलीग और रिसालत के काम पर तुमसे उजरत नहीं मांगता। ये तो तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 91 से लेकर आयत नंबर 95 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 91। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै क़ुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नासि तजअलूनहु क़रातीसा तुब्दूनहा व तुख़्फ़ूना कसीरा व उल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम कुल्लिल्लाहु सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौदिहिम यलअबून। इन लोगों ने अल्लाह को ऐसे नहीं पहचाना जैसे इसे पहचानना चाहिए था। कहते हैं कि अल्लाह ने किसी बशर पर कभी कुछ भी नहीं उतारा। आप इनसे पूछिए, जो किताब मूसा लाए थे इसे किसने उतारा था? वो किताब जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी। तुमने इसे वर्क ब वर्क बना रखा है। इनमें से कुछ वर्क तो ज़ाहिर करते हो और ज़्यादा छुपा जाते हो। और इस किताब से तुम्हें वो कुछ सिखा दिया था जो तुम ना जानते थे, ना तुम्हारे आबा व अजदाद। आप कह दीजिए कि इसे अल्लाह ने ही उतारा था। फिर इन्हें छोड़िए कि वो अपनी फजूल बहसों में ही पड़े खेलते रहते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला यहूद से मुखातिब होते हुए फरमा रहे हैं, जिन्होंने रसूल दुश्मनी, बुग़्ज़ और अनात की बिना पर, हसद की बिना पर इस ऐसी हकीकत से इनकार ही कर दिया जो इनके यहाँ भी मुस्लिम थी। वो कहते थे कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई किताब नाजिल नहीं फरमाई। इस एतराज़ के अल्लाह ताला ने दो तरह से जवाब दिए। एक ये, इन्हें अल्लाह की पूरी मार्फत ही नहीं, क्योंकि ना तो खुद अल्लाह लोगों से कलाम करता है, ना ही इस काम के लिए इंसानों के लिए कोई फ़रिश्ता भेजता है। इसकी मुमकिना सूरत यही है कि अल्लाह अपना कलाम फ़रिश्तों के ज़रिए सिर्फ नबी पर नाजिल फरमाए। और दूसरा जवाब ये है कि ये तो तुम तस्लीम करते हो ना कि मूसा अलैहिस्सलाम बशर थे, आदम की औलाद में से थे, इनके भी माँ बाप मौजूद थे, तो इन पर जो किताब उतारी गई थी वो किस पर उतारी गई थी? अगर ये किताब अल्लाह ने नहीं उतारी थी तो तुमने फिर इसे संभाल कर क्यों रखा हुआ है? इस किताब में जो हिदायत की बातें और इल्म की रोशनी है, क्या अल्लाह के अलावा कोई ऐसी बातें बता सकता है? जो हिदायत की बातें इस किताब में मौजूद हैं, इन्हें ना तुम जानते थे, ना तुम्हारे आबा व अजदाद जानते थे। फिर ऐसी किताब अल्लाह के सिवा कौन उतार सकता था? तुम्हारा इस किताब से कुछ हिस्सा लोगों को बताना और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ हिस्से को छुपाना, उसे मोल्ड करना और अपने लिए हुज्जत बना ली। वरना अगर ये किसी इंसान की तसनीफ़ होती तो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब ना देने में ही यहूद ने अपनी आफियत समझी, क्योंकि इसका जवाब इनके ख़िलाफ़ पड़ता था। लिहाजा अल्लाह ताला ने ख़ुद ही इसका जवाब दे दिया है कि आप कह दीजिए कि तौरात तो उतारने वाला अल्लाह ही है, और इसने एक ऐसे बशर पर नाजिल किया तौरात। वही फ़जूल किस्म की बहसें, मसलन फ़लाँ क्योंकि बशर है इसलिए वह नबी नहीं हो सकता, या फ़लाँ क्योंकि नबी है इसलिए बशर नहीं हो सकता, तो इन तमाम बहसों में उलझने से बेहतर है कि इंसान जो है वो अपना
پکا سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن کرے، کیونکہ ایسے سوالات میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں وہ ہدایت یافتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے کتاب اللہ کی حفاظت بالکل نہیں کی، اس میں تحریف کرتے تھے، آیات کو چھپاتے تھے، اپنے اکارڈنگ انہیں مولڈ کر لیتے تھے۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ رجم کی آیت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ان سے پوچھے تھے تو انہوں نے وہ بات چھپا دی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ رجم کا حکم جو ہے وہ موجود ہے ان کی کتاب میں، لیکن انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ تورات کی کئی آیات ایسی بھی تھیں جن کا صحیح مطلب علماء یہود کو اس وقت معلوم ہوا جب قرآن پاک کی تعلیم عام ہوئی۔ اس سے پہلے نہ علماء یہود کو ان آیات کے مفہوم کا علم تھا، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو علم تھا، جو کہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ یہ کتابیں منزل من اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ کتابیں ہیں۔ آیت نمبر 92، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کے بابرکت ہونے کا ہی نتیجہ تھا کہ اس نے عرب جیسی جاہل قوم کو، جو قبائلی عصبیت اور دشمنی کی بنا پر ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل وغیرہ کرنے کا، ایک دوسرے کی جان کے در پہ تھے، ان سب کو ملا کر بھائی بھائی بنا دیا، ان کو تمیز سکھائیں، مہذب بنایا۔ اس سے پہلی آیت میں یہ ثابت کیا گیا کہ ایک بشر پر اللہ کا کلام نازل ہو سکتا ہے۔ اس سے از خود یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ جنہیں سب لوگ بشر تسلیم کرتے تھے، اللہ کا کلام نازل ہو سکتا ہے ان پر۔ رہی یہ بات یہ کہ کتاب یہ فی الواقع اللہ کا کلام ہے، تو اس پر 4 دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ کتاب اتنی خیر و برکت والی ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبے میں تمہاری ہدایت فراہم کرتی ہے، تمام عقائد، اخلاق فاضلہ، پاکیزہ زندگی گزارنے کے جو بہترین اصول ہیں، قانون ہیں، وہ سکھاتی ہے۔ آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اس کام کا آغاز اس مرکزی شہر مکہ اور اس کے پاس کی بستیوں سے کیجیے۔ چوتھی بات جو بطور نتیجہ بتائی گئی ہے کہ اس کتاب سے ہدایت صرف وہ لوگ پائیں گے جو اپنی خواہشات نفس کے غلام نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ اور روز آخرت کی بات پر سے ڈرتے ہوں گے، اور اس کی واضح علامت کے طور پر نماز کی پابندی کریں گے، اپنے نمازوں کی حفاظت کریں گے، اور یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کسی انسان کی تصنیف شدہ کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی، جو کہ اس کے منزل من اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آیت نمبر 93، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی ہوتی، یا جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں، جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے ہو اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے ہو۔ اس آیت میں سب سے بڑے ظالموں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، جن میں ایک وہ جس نے تو کوئی بات خود تراشی اور اللہ کے ذمہ لگا کر کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک و بدعت کی مختلف اقسام کو ایجاد تو خود کرتے ہیں اور انہیں شریعت سے ثابت کرنے کی بھی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح ان رسومات اور کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو دینی فریضہ سمجھتے ہوئے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ جھوٹے نبی جنہوں نے آپ کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا یا کریں گے، حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں، جسے مسلمہ کذاب، اسود انصا، سجا بن حارث اور مرزا غلام احمد قادیانی اور ایسے ہی لوگ اور
آپ نے فرمایا کہ میرے بعد، اور ایسے ہی دوسرے لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ جو ظالم لوگ ہیں جو اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے براہ راست اللہ پر الزام لگایا، انہیں سزا بھی سب ظالموں سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں تو ان کی سزا بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ ان پر موت طاری ہوتے ہی فرشتے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیں گے اور نہایت شدت اور سختی کے ساتھ ان کی روحیں قبض کریں گے۔ اسی وقت انہیں اپنی قدر و عافیت ٹھیک معلوم ہو جائے گی اور سب شیخیاں ان کی دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس دن انہیں رسوا کرنے والے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، روز آخرت بھی اور موت کی کیفیت کے دوران بھی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے ہونے سے بچائے۔ آیت نمبر 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھیں سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں۔ اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا اور تمہیں وہ باتیں ہی بھول گئیں جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو مرنے کے بعد انسان کی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے کہ کیا ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہے۔ دوسری بات ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ موت کے ساتھ ہی انسان کی اللہ کے حضور پیشی ہو جاتی ہے۔ اس پیشی کے وقت نہ اس کا مال و دولت کام آتا ہے، نہ رشتہ دار، نہ بزرگ جن کے متعلق انہوں نے سستی نجات کا عقیدہ وابستہ کر رکھا تھا، کیونکہ موت کے بعد انسان ویسے ہی تن تنہا قبر میں جاتا ہے جیسے کہ تن تنہا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی پیدائش کے بعد یہ مختلف قسم کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، موت کے ساتھ سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں اور صرف انسان اپنے اعمال پر ہی اخروی نجات کا دار و مدار پاتا ہے۔ دنیا میں اس کے تعلقات کس کس سے تھے، کون کون جو تھا وہ حمایتی تھا، سفارشی تھا، آخرت کے دن کے لیے کوئی بھی اس ٹائم کام نہیں آتا۔ آیت نمبر 95، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک اور قادر مطلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے غلوں کے دانوں کو یا بیج کو، ہر قسم کے پھلوں کی گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ غلے کے بیج یا پھل کی گٹلی کو جب زمین میں دبا دیا جاتا ہے، پھر جب اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے تو یہ بیج یا گٹلی پھٹ کر دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، جس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ شاخ تو زمین کے اندر رہ جاتی ہے اور بعد میں پھل نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک اور قادر مطلق ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ زندہ چیز سے مردہ اور مردہ چیز سے زندہ کو نکال کھڑا کرتا ہے۔ کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق یہ دونوں کام نہیں کر سکتی۔ پھر جب صورتحال یہ ہے تو دوسرے اللہ کے اختیار اور تصرف میں کیسے شریک بن سکتے ہیں؟ پھر مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا جو بے جان چیز ہے، پھر اس کی تمام ضروریات اسی مٹی یا زمین سے وابستہ کر دی جاتی ہیں اور یہ زندہ انسان مرنے کے بعد اسی مردہ مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ استدلال قائم کیا ہے کہ زمین سے پودے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں زندگی کے آثار موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کرنے پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔